बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज हम बात करेंगे शहजाद चुगताई साहब से। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार। और आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान में ऐलान किया गया है कि जी नया पाकिस्तान बन गया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापस आए, सीधा मुल्तान गए, मेट्रो बस का इफ्तिताह किया, मेट्रो बस में सफ़र किया, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी तक उन्होंने जाके खिताब किया, अपने नाक़दीन को, अपने मुखालफिन को ललकारा और कहा कि अगर किसी को देखना है कि नया पाकिस्तान कहाँ है तो मुल्तान आ जाए, मुल्तान में सारी कारकर्दगी नज़र आएगी। उन्होंने अपने मुखालफिन को ये भी कहा कि आप तो इल्ज़ाम लगाते रहे, धरने देते रहे, हमने कारकर्दगी दिखाई, काम किया और आज ये काम सबके सामने है। और जो इल्ज़ामात लगाते थे उनके भी बहुत सारे अहम इंकशाफात जल्द अवाम के सामने आने वाले हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म का ये खिताब है, इस पर बहस हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि मेट्रो तो चल गई लेकिन बाकी मुल्तान बंद हो गया है। क्या सिर्फ मेट्रो चलेगी और बाकी सड़कों पे ट्रैफिक नहीं चलेगा, या जिस तरह हुकूमत का दावा है उसी तरह सूरत-ए-हाल रहेगी? इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अबाबील मिज़ाइल का कामयाब तजर्बा किया है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हामिल ये मिज़ाइल सिस्टम है जो पाकिस्तान ने हासिल कर लिया है। 2200 किलोमीटर तक ये अपने हदफ को निशाना बना सकता है और ज़मीन से ज़मीन तक मार्क करने वाला ये जदीद मिज़ाइल है जो अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने के साथ साथ एक से ज़्यादा वारहेड अपने साथ ले जा सकता है। इसके साथ साथ जो गुज़िश्ता दिनों और इस हफ़्ते जो अहम पेशरफ्त हुई हैं सियासी तौर पर, उस पर भी हम बात करेंगे। सिंध असम्बली में चादर उड़ाई गई है नुसरत सहर अब्बासी को, उनको बहन बना लिया है इमदाद पताफ़ी ने। और ये सारा मामला कैसे शुरू हुआ था, क्या हुआ और उसके बाद आइंदा क्या होगा। शैला रज़ा की कारकर्दगी कैसी है बतौर कायम मकाम स्पीकर, और अगर आगा सराय दुरानी होते तो क्या ये सारा वाक़या रोनुमा होता या ना होता। वो कायम मकाम गवर्नर बने हुए हैं, इसलिए सिंध असम्बली के इजलास में नहीं आ सके। और हुकूमत अभी तक गवर्नर का कोई फ़ैसला नहीं कर सकी कि सिंध का गवर्नर कौन होगा, कहाँ से आएगा, ताजिर होगा, सनतकार होगा, सरमायादार होगा, कोई मुस्लिम लीगी रहनुमा होगा, कारकुन होगा, वकील होगा, ब्यूरोक्रेट होगा। इसमें बहुत सारे नाम चल रहे हैं लेकिन वज़ीर आज़म ने वो पर्ची अपनी जेब में रखी हुई है जो किसी वक्त वो अनाउंस करेंगे। इस पर बात करते हैं। जी शहजाद साहब, क्या लग रहा है आपको? पहले तो ये बताएं, नया पाकिस्तान, बड़े बातें होती थी, इमरान खान ने ये बात शुरू की थी इंतखाबी मुहिम में और तासुर ये था कि KPK जो है वो नया पाकिस्तान बनेगा। तो दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि नया पाकिस्तान वहाँ तो बना नहीं, किसी ने देखना है तो मुल्तान आ जाए। कितना दावा सच्चा नज़र आता है आपको वज़ीर आज़म? इस हद तक तो नवाज शरीफ गवर्नमेंट की मैं भी तारीफ़ करूँगा, हर आदमी तारीफ़ करेंगे कि वो मुख्तलिफ़ नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है जिसमें मेट्रो ट्रेन के, ऑरेंज ट्रेन के मंसूबे सर फहरिस्त हैं। तो जो वो तरक्याती काम कर रहे हैं उस पे तो गवर्नमेंट को की तारीफ़ होनी चाहिए, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। लेकिन नए पाकिस्तान से मैं इत्तेफाक नहीं करता। अगर पाकिस्तान कम से कम जो है 7-8 लाख किलोमीटर पे मुहित है और ये मुल्क उस पे बना हुआ है, तकरीबन 7 लाख किलोमीटर पे ये मुल्क है। और अगर नवाज शरीफ साहब 14 किलोमीटर को पाकिस्तान करार दे रहे हैं तो ये पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादती है। ठीक है, 14 किलोमीटर पे ट्रेन चलेगी लेकिन उस ट्रेन पर जो सब्सिडी होगी, जो मेट्रो बस चलेगी, उस मेट्रो बस पे के एक टिकट पे जो सब्सिडी है वो 230 रुपये है। सवाल ये है कि ये सब्सिडी गवर्नमेंट कब तक देगी, और ये कि नवाज शरीफ साहब सब्सिडी के सबसे ज़्यादा ख़िलाफ़ जो है सब्सिडी के नवाज शरीफ साहब हैं, जो कि अपने पहले अदवार में भी सबसे ज़्यादा इस बात पे बरहम होते रहे हैं कि भाई ये आवाम के टैक्सों के पैसों से हम ये जो सफ़ेद हाथी जो इदारे हैं, मुख्तलिफ़ इदारे, 100 ऐसे इदारे थे पाकिस्तान में जिनको गवर्नमेंट जिनका खसारा पूरा करने के लिए और जिनको चलाने के लिए गवर्नमेंट अरबों रुपए बजट में रखती थी और सब्सिडी देती थी। तो ये कि और नवाज शरीफ ने ये सब्सिडी ख़त्म करने के लिए एक प्राइवेटाइजेशन की, बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं कि 1990 में जब वो बरसर इक़्तिदार आए तो सबसे पहले उन्होंने ये रिवर्स गियर पाकिस्तान में लगाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे नेशनलाइजेशन की गई थी भुट्टो साहब के दौर में, उसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया है। पाकिस्तान के जो बड़े ख़ानदान थे वो भी पाकिस्तान से जो है वो बददिल हुए, उन्होंने अपना सरमाया का यहाँ से छोड़ दी, सरमाया बाहर मुंतकिल हो गया। और प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से जो इदारे खसारे में चले गए हैं वो कामयाब होंगे। और उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े इदारे जो हैं वो प्राइवेटाइज़ करने की लिस्ट बनाई और काम शुरू कर दिया। और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो जब दोबारा बरसर इक़्तिदार आई तो उन्होंने भी उस प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को जारी रखा, हालांकि उनके वालिद ने नेशनलाइजेशन की थी। तो उससे ये साबित हुआ कि नवाज शरीफ की उस वक्त जो पॉलिसी थी या जो विजन था प्राइवेटाइजेशन का वो दुरुस्त है। लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन कितनी शफाफ रही, इसमें कि बहुत सारे एतराज़ात उठे, MCB से लेके जितने भी उसके बाद यूनिट्स गए उन सब पे एतराज़ होता है कि जी ये आपने बहुत सस्ते दामों जो है
ہے وہ اونے پونے داموں بیچ دیا، بلکہ یہ پرائیویٹائزیشن تو ایک ڈرامہ ہے، اس کے تحت وزیر اعظم یا جو بھی برسر اقتدار گروپ ہوتا ہے وہ اپنے من پسند لوگوں کو بڑے بڑے ادارے جو ہے وہ سستے داموں پکڑا دیتا ہے۔ میں آپ کی بات درست ہے، اور میں اس بات سے اتفاق کروں گا کہ اس کی مثال جو ہے کہ الیکٹرک ہے، جو کہ 13 سے 16 ارب میں ابراج گروپ نے خریدی، اور پھر اس کو جب چینی سرمایہ کاروں کو بیچا گیا تو 1 کھرب اور 88 کروڑ کی وہ انہوں نے بیچی، تو پونے 2 کھرب روپے، یعنی کہ ایک کمپنی نے پروفٹ کمایا، لیکن وہ پروفٹ جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کے منہ پہ، پاکستان کے منہ پہ اور ہمارے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے۔ سرکاری شعبے اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے آپ کا ہے اس کے منہ پہ تماچا ہے۔ وہ تماچا اس طریقے سے ہے کہ جو سرکاری شعبہ تھا وہ KSC کو چلانے میں ناکام تھا، جیسے کہ ریلوے کو چلانے میں ناکام ہے، PIO کو چلانے میں ناکام ہے، اسٹیل مل کو چلانے میں ناکام ہے، اس لیے سرکاری شعبے میں KSC کا برا حال تھا۔ لیکن یہ کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس نے KSC کو بہت زیادہ اس کو ریوام کیا، KSC کو بہت زیادہ مضبوط۔ لیکن یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن ٹھیک تھی، اس کا مطلب تھا کہ سرکار جو ہے وہ ایکسپیرینس نہیں رکھتی، ایکسپرٹیز نہیں رکھتی ان اداروں کو چلانے کے لیے، اور وہاں پہ لوٹ مار ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، ان ایفیشنسی ہوتی ہے، لوگ کام نہیں کرتے، اپنی پوری صلاحیت کا اظہار نہیں کرتے، اور سرکاری اداروں کو صرف انہوں نے وظیفے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو نوکری ہے صرف وظیفہ خوار ہے، وہاں پہ لوگ کام کرتے کوئی نہیں ہے۔ تو پرائیویٹائز سیکٹر نے آگے طے کر دیا کہ جی وہاں پہ کام تھا، پوٹینشیل تھا، وہاں پہ انکم جنریٹ ہو سکتی تھی۔ دیکھیں کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن، جیسے کہ الیکٹرک کی مثال ہے تو پرائیویٹائزیشن بہت کامیاب ہے، لیکن یہ کہ ہم دیکھتے ہیں PTCL میں ہمیں اتنی کامیاب نظر نہیں آتی پرائیویٹائزیشن۔ PTCL نے تو آج تک پیسے نہیں دیے پاکستان کے واپس، اتصالات کمپنی جو پھر آپ دوسری طرف دیکھیں تو آپ کو ایک بہت ہی یعنی کہ افسوسناک صورتحال نظر آئے گی۔ جو ذیل پاک فیکٹری تھی حیدرآباد کی، بہت بڑی فیکٹری تھی، اور اس کے بڑے اثاثے تھے، بڑی زمینیں تھیں، اور اس میں بڑے یعنی کہ اس کی لیبر کالونی تھی، مزدور تھے، تو ذیل پاک فیکٹری کی ہمیں پرائیویٹائزیشن جو ہے نا ناکام نظر آئی۔ اس کے علاوہ حیدرآباد میں ایک پائپ فیکٹری تھی، وہ پائپ فیکٹری، اچھا پھر ہوا کیا کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن میں کچھ ایسے عناصر آ گئے، یعنی کہ ٹھیکیدار ٹائپ آ گئے جو سڑکیں بناتے تھے، چھوٹے موٹے کام کرتے تھے، انہوں نے کیا کہتے ہیں زر بیانہ دے کے، ارنسٹ منی جمع کرا کے، منی گارنٹی، بینکوں کی جعلی گارنٹیاں دے کر وہ کمپنی کو پرائیویٹائز کرا لیا کرتے تھے، اور جب وہ کمپنی ان کے پاس آ جاتی تھی تو اس کے ہی اثاثے بیچ کے پھر وہ پارٹ پیمنٹ کر دیتے تھے یا پورا پیمنٹ کر دیتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ پرائیویٹائزیشن میں بہت گھپلے ہوئے، اور آپ دیکھیں تو مطلب یہ کہ بہت افسوسناک صورتحال نظر آتی ہے۔ آج جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے، جو آج نجکاری کا عمل ہے، اس پہ دوبارہ جو ہے وہ فوکس ہو رہا ہے، اور زبیر صاحب تو بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ اب وہ یونٹس جو ہیں وہ پرائیویٹائز کیے جائیں گے، اور اسٹیل مل اور PIA اس طرح کے ادارے جو ہیں اس وقت جو ہیں ٹاپ لسٹ میں ہیں، اس کے لیے بھی ابراج گروپ کا نام آ رہا ہے، اور اس طرح کے اور ادارے جو ہیں وہ ابراج گروپ نے تو ایک مثال قائم کر دی نا، ایک یعنی کہ کامیابی کی مثال انہوں نے قائم کر دی۔ سکسیس اسٹوری آپ کے سامنے ان کی ہے کہ انہوں نے ایک کمپنی 13 ارب سے لے کر 16 ارب تک، انہوں نے 13 ارب کی ایکچولی تھی، وہ 13 ارب میں انہوں نے ایک کمپنی لی، اور اس کمپنی کو انہوں نے پھر اتنا کیا کہتے ہیں مضبوط بنایا، اور اس کا ریونیو اتنا بڑھایا کہ وہ پھر 188 ارب میں انہوں نے فروخت کی۔ تو اس لحاظ سے یعنی کہ وہ ان کی تو سکسیس اسٹوری ہے۔ یہ ادارے جو ہیں ان کی تو ایکسپرٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ یہ ایک جو خسارے میں چلنے والے ادارے ہیں ان کو خریدتے ہیں، ان کا کنٹرول حاصل کرتے ہیں، پھر اپنی بہتر مینجمنٹ کے ذریعے، فائنینشیل ریسٹرکچرنگ کے ذریعے ان چیزوں کو بہتر کرتے ہیں، اور ان اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں، اور پھر پروفٹ بناتے ہیں، اور وہ ادارہ کسی اور کے حوالے کر کے خود کسی اور سفر پہ نکل جاتے ہیں۔ یہ تو ابراج گروپ کی کامیابی بھی ہے، ان کے پاس اس طرح کی ایکسپرٹیز بھی ہیں۔ بتائیے یہ کہ جو نواز شریف صاحب نے میٹرو کر دیا، وہ آپ نے بتایا کہ یہ 12 کلومیٹر کا سفر ہے، لیکن اوور آل یہ جو ان کا سوئٹزرلینڈ کا دورہ اور اس کے بعد لندن میں قیام اور اس کے بعد پاکستان آئے ہیں، تو جو آسیب ان کے پیچھے لگا ہوا تھا پاناما کا، وہ اس سے جان چھوٹی ہے ابھی تک، یا مزید ان کے جو ہے وہ زنجیر بنا ہوا ہے پیروں کی؟ دیکھیں پاناما کا آسیب تو میں نہیں سمجھتا کہ اس مہینے، آج 24 تاریخ ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پورے مہینے پاناما کیس چلے گا، تو اب 6 دن ان وہ آصف جو ہے ان کا نواز شریف صاحب کا تعاقب کرے گا، اور اس کے بعد پھر میرے خیال سے سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس پہ کمیشن بنایا جائے یا کیس آگے بڑھایا جائے، جو بھی کچھ فیصلہ جو ہے نا، ابھی مطلب فیصلے میں خاصا وقت ہے۔ تو اب جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ ہوتی ہے تو کچھ 6 وزیر جو ہے انہوں نے اپنے ٹائمنگ رکھے ہوئے ہیں کہ 2 بجے، 3 بجے اور 6 بجے تک وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ ہر وزیر اپنے ٹائمنگ کے حساب سے پریس کانفرنس کرتا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی
عمران خان ناکام ہو گئے اور پاناما کیس ہم نے جیت لیے. پھر یہ کہ پی ٹی آئی والے پریس کانفرنس کرتے ہیں, جماعت اسلامی والے پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی پاناما ہم نے جیت لیا اور حکومت کو شکست ہو گئی. تو یہ تو ایک پہلو ہے, لیکن یہ کہ جو سپریم کورٹ کی جو کارروائی ہے وہ ابھی اتنی واضح نہیں ہے, اور اس میں یہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک تو یہ اپوزیشن یا تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے وکلا اب تک یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ یہ پراپرٹی شریف خاندان کی ہے, یا یہ کہ اس میں جو ہے وہ تو اب کورٹ میں تو جو چیزیں ہونی ہیں وہ تو عدالت نے بھی کہہ دیا نا کہ سڑکوں پہ تو آپ نے جو کرنا تھا کر لیا, اب کورٹ میں آپ نے جو چیزیں دے دی ہیں اس کی بنیاد پہ آپ انتظار کیجئے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے, اور اس پہ دلائل چل رہے ہیں. کورٹ کے میرٹس کے اوپر تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کورٹ کے باہر آ کے جو باتیں کرتے ہیں, جو باہر آ کے دعوے کرتے ہیں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے, اور جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ قابل اعتراض ہے. اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی, وزیر اعظم نواز شریف کی اگر باڈی لینگویج دیکھی جائے اور ان کے کیا کہتے ہیں وہ ویسے اگر تھوڑا سا نفسیاتی ان کا تجزیہ کیا ہے تو وہ بہت کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں, اور ان کا مورل, باڈی لینگویج آپ سمجھتے ہیں کہ کانفیڈنٹ, مورل ان کا بہت ہائی نظر آتا ہے. لیکن میں تھوڑا سا میرا اندازہ ہے, ہو سکتا ہے کہ غلط ہو, کہ جو وزیر ہیں نا ان کے وہ مجھے کوئی پینک نظر آتے ہیں, اور وہ کوئی افراتفری میں انتشار کی کیفیت میں دکھائی دیتے ہیں, اور یا یہ کہ وہ پھر نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے, ان کے بعد ڈیفینڈ کرنے کے لیے میٹر نہیں ہے, اور وہ کچھ یعنی کہ پینکی اور کچھ خوفزدہ سے دکھائی دیتے وہ پھر ادھر ادھر کی باتوں میں کھو جاتے ہیں, اور کبھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی الزام لگاتے ہیں کہ اس میں پھر زبان بھی پھسلتی ہے ان کی. بہت ہو رہی ہے اور ایک دوسرے پہ یعنی کہ ایسے. چلیں اب تو اس مہینے توقع کی جا رہی ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ بریک تھرو ہو ہی جائے گا, فیصلہ آ ہی جائے گا, اور اس پہ پھر ظاہر ہے پاکستان کا سیاسی مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا, واپس آ کے پھر بات کریں گے سندھ کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. ناظرین یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی. میں ہوں آپ کو میزبان سالک مجید. بات ہو رہی ہے شہزاد چغتائی صاحب سے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے سندھ کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. سندھ میں اس وقت ظاہر ہے کہ ایک طرف تو یہ نصرت سحر عباسی اور امداد پتافی کے درمیان جو سلسلہ چل رہا تھا اس پہ گرما گرم بحث ہوئی, اور سب لوگوں نے کہا کہ اگر آغا سراج درانی اسپیکر ہوتے اور اجلاس چلا رہے ہوتے تو صورتحال شاید اتنی خراب نہ ہوتی جتنی شیلہ رضا کنٹرول نہیں کر سکی, اور ان کی موجودگی میں ایک خاتون قائم مقام اسپیکر کی موجودگی میں ایک خاتون کے ساتھ بدتمیزی ہوئی, بد کلامی ہوئی, اور پیپلز پارٹی کے مرد اراکین نے جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا, اور جس طرح کہ انہوں نے اخلاقیات کی دھجیاں اڑائیں, جس پہ کہا جا رہا ہے اتنا کہ انہوں نے اخلاقیات کا یا اخلاقی قدروں کا باقاعدہ جنازہ نکال دیا, اس پہ ظاہر پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو نوٹس لینا پڑا. اور بلاول بھٹو کی طرف سے, بختیار بھٹو کی طرف سے جس طرح کے ریمارکس آئے وہ ایکسپیکٹڈ تھے, اور اس کے بعد امداد پتافی نے خود جا کر معافی مانگی اور نصرت سحر عباسی کو بہن بنایا, ان کے سر پہ چادر رکھی اور انہوں نے ان کو معاف کر دیا. حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں خود کو جلا لوں گی اگر مجھے انصاف نہ ملا, میں پیٹرول چھڑک کے اپنے اوپر اپنے آپ کو مار لوں گی. تو ایسی نوبت آ گئی تھی, اور بڑی عجیب سی صورتحال, سندھ کی بدنامی ہو رہی تھی پورے ملک میں, سندھ اسمبلی کے اراکین کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں. اب کیا صورتحال ہے, اس سے بات کرتے ہیں. شہزاد صاحب کیا لگتا ہے آپ کو, آغا سراج درانی ہوتے تو صورتحال اتنی نہ بگڑتی, یا شیلہ رضا کنٹرول نہیں کر سکیں, یا ان کو سمجھ میں نہیں آیا اور معاملہ اتنا جو ہے بگڑ گیا؟ نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آغا سراج درانی ہوتے تو ایسی کوئی نوبت آتی ہی نہیں. دیکھیں, اسپیکر کا بنیادی کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے جو ہاؤس ہے, جو ارکان ہیں, ان کو آرڈر میں چلائے, اور وہ ارکان کو بھی سمجھتا ہے کہ کون سے ارکان جو ہے وہ پرابلم پیدا کر سکتے ہیں یا افراتفری کریٹ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آغا سراج درانی بہرحال ان کو ایک ملکہ حاصل تھا ایوان چلانے کا, اور انہوں نے 5 سال تک بڑی کامیابی سے ہاؤس چلایا. تو آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی کیا کہتے ہیں اس ٹائپ کی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. اور آپ تھوڑی سی پیچھے کی تاریخ دیکھیں تو جب بھی شیلہ رضا جب پریسائڈ کرتی ہیں سیشن کو تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس سے پہلے جو ہے جب بھی شیلہ رضا ہوتی تھیں
تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم سے وہ الجھ جاتی تھیں, ہنگامہ رائی کی نظر ہی رہتا تھا, شور شرابہ اور شہلا رضا بازی کا ایک المیہ اجلاس ہے میں کہ ہوتی تھی. وہ کچھ چٹکیاں لیتی ہیں اور کچھ وہ پاسنگ ریمارکس دیتی ہیں جو کہ مطلب اسپیکر کے شائن شان لگتا ہے ایسے ہے کہ بظاہر وہ لائٹر موڈ میں اجلاس کو چلانا چاہتی ہیں, لیکن وہ لائٹر موڈ ان کے لیے گلے میں آ جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو ان کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے. لائٹر موڈ نہیں ہونا چاہیے, اور وہ تو بہت ہی یعنی کہ بردبار اور سمجھدار اور کنٹرولنگ اتھارٹی ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہلا رضا انفٹ ہیں بالکل, اور ان کو ڈپٹی اسپیکر ہی غلط بنایا تھا, ان کو وزیر بنا دیتے یا کوئی اور عہدہ دے دیتے. اور یہ جو ایوان میں واقع ہوا یہ بہت افسوسناک ہوا, اور اس لحاظ سے زیادہ افسوسناک ہوا کہ ایک خاتون کے ساتھ ایک وزیر نے جو ہے بدتمیزی کی, اور یہ ڈیسیڈنٹ. لیکن یہ جو کنکلوڈ ہوا پورا یہ سارا جھگڑا جو تھا کہ انہوں نے چادر اڑائی, انہوں نے کہا جی میں نے چادر کی لاج رکھ لی ہے, سندھ کی روایات کے مطابق میں نے اب ان کو معاف کر دیا, ورنہ میں کبھی معاف نہیں کرتی, اگر اب آج میں چادر واپس کر دیتی تو شاید یہ چادر آئندہ کسی خاتون پہ نہ اڑائی جاتی اور یہ ان کو شے ملتی اور یہ اور اس طرح کی چیزیں کرتے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ امداد پتافی کے ساتھ کیا یہ ٹھیک ہوا ہے کہ انہوں نے اتنا کچھ کہا اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ آ کے معافی مانگی, چادر اڑائی, یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا, وہ ان کی نہ وزارت گئی, نہ ان کی رکنیت گئی, نہ وہ معطل ہوئے, نہ ان کو ایک دن کی کوئی سزا ملی, ان کے خلاف ہوا کیا؟ دیکھیں امداد پتافی نے ایوان میں بہت زیادہ پھکڑ بن کا مظاہرہ کیا اور بہت گھٹیا اور بازاری لینگویج استعمال کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس عہدے کے یا ایم پی شپ کے یا وزارت کے وہ اہل ہی نہیں ہیں. اور بلاول بھٹو نے اور مختار نے اس کا نوٹس لیا, لیکن انہوں نے یہ زیادتی کی کہ انہوں نے اس کو امداد پتافی کو کیا کہتے ہیں معاف بھی کر دیا, اور یہ کہ پیپل پارٹی پہلے دن تو بات ہوئی کہ انہیں شوکاز دیا جائے, نثار کھوڑا سے کہا کہ جن کو شوکاز دیں, کارروائی کریں, ایکشن لیں. پیپل پارٹی کی کوششوں سے پھر یہ پیچ اپ ہو گیا اور انہوں نے چادر اڑا دی. اگر امداد پتافی گلٹی نہیں ہوتے اور وہ ان سے کوئی یعنی کہ سلپ آف ٹنگ ہو گئی تھی یا کوئی زبان سلپ ہو گئی تھی, تو پھر یہ اگر وہ اسی دن معافی مانگ لیتے اور اسی دن کوئی چادر کسی خاتون سے مستعار لے کے, جیسے کہ اس دن انہوں نے ارم خالد سے چادر لے کے اڑائی نصرت سحر عباسی کو, تو اگر پہلے دن ہی وہ کسی سے چادر لے کے یا یہ کہ اپنا مفلر یا کوئی چیز جو ہے وہ ان کو اڑا دیتے, پہنا دیتے نصرت سحر عباسی کو, اور معافی مانگ لیتے, تو معاملہ اسی دن ختم ہو جاتا. لیکن اندازہ یہی ہوا کہ وہ بھی اکڑ میں تھے امداد پتافی, اور پیپل پارٹی نے جب اس سے پیپلز پارٹی کو کیا ہوا, نقصان پہنچا سیاسی طور پہ؟ نہیں, اس سے پیپل پارٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, اس سے پیپل پارٹی کو فائدہ ہوا, پروجیکشن ہوئی اور معاملات سے توجہ ہٹ گئی. نہیں, پبلک یہ نہیں پوچھے کہ پورے پاکستان میں کہ پیپلز پارٹی جو بے نظیر بھٹو جس کی قائد تھی, وہ خواتین کے لیے اتنا کچھ انہوں نے کام کیا, اتنا ان کا کنٹریبیوشن تھا خواتین کی عزت کے لیے, خواتین کے تقدس کے لیے, وقار کے لیے ان کے سوچ تھی, ویژن تھا, اقدامات تھے, اس پیپلز پارٹی نے آج خواتین کے ساتھ یہ رویہ رکھا ہوا ہے. دیکھیں اور ایسے لوگوں کو انہوں نے ایم پی اور منسٹر بنایا ہوا ہے جو خواتین کی عزت نہیں کر سکتے. وہ جو میں وہی عرض کر رہا ہوں, وہ جو نقصان پیپل پارٹی کو تو خیر پہنچنا تھا تو پہنچ چکا. وہ جو بے نظیر بھٹو وومن امپاورمنٹ کی بات کرتی تھی, اس کا تو اس دن مذاق بھی اڑ گیا اور تماشا ہی بن گیا. تو جنازہ نکال دیا انہوں نے ساری اخلاقی اقدار کا اور اپنی روایت. یہ تو بے نظیر بھٹو کے بچوں کی ذمہ داری تھی, اور ان کے بچوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کا سخت نوٹس لیتے. بلاول جو ہے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ امداد پتافی کو. اچھا, یہ پہلی بار نہیں ہوا امداد پتافی والا واقعہ, اس سے پہلے آپ کو یاد ہے جب یہ ذوالفقار مرزا کے ساتھ لندن گئے تھے تب بھی ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا گیا تھا, نوٹس دیا گیا تھا ان کو. جب بھی نہیں, نوٹس کا ایشو نہیں تھا ان کو, تو بلاول بھٹو کو سیک کر دینا چاہیے تھا. بلاول بھٹو کو اسی دن نہ کوئی چادر اڑانے کی ضرورت تھی, نہ معافی مانگنے کی ضرورت تھی, اسی دن امداد پتافی کو سیک کر دینا چاہیے تھا, کیونکہ یہ تو پھر پیپل پارٹی کی پالیسی پہ بات آ گئی نا, کہ آپ جو ہے وہ 50% اس ملک میں خواتین ہیں, آپ کی ووٹر بھی 50% خواتین ہیں, اور پھر خواتین کے ساتھ آپ کی پارٹی کا یعنی کہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ایک رکن اسمبلی جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے اور اس قسم کے وہ کیا خیالات کا اظہار کر رہا ہے. تو مطلب یہ تو بلاول بھٹو کو دین اینڈ دیر, اور مختار بھٹو کو, اور میں کہتا ہوں اب بھی بلاول بھٹو اس کا نوٹس لیں اور یہ امداد پتافی کے خلاف کارروائی کریں, اور اس کو کم از کم کوئی 60 دن کے لیے جو ہے وہ سسپینڈ کریں. آپ سمجھتے ہیں اس واقعے کے بعد یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے خواتین کے ساتھ, اس طرح کا رویہ, اس طرح کا سلوک, زو ماننے جملے اور اس طرح کی ہلڑ بازی, اس طرح کی چیزیں کرنا, اس مائنڈ سیٹ کو کوئی تھوڑا بہت بھی کوئی شرم آئی ہوگی, کوئی حیا آئی ہوگی, جس طرح خواجہ آصف کہتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, یہاں پہ وہ کوئی چیز ہے ایسی؟ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ تو پورے پاکستان کا ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ ایک مرد کا مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ ایک ہمارے قبائلی معاشرے کا مائنڈ سیٹ ہے,
اور جو کہ یعنی کہ خواتین کا نہ احترام کرتا ہے، نہ ان کو اہمیت دینا چاہتا ہے، نہ ان کو معاشرے میں مقام دینا چاہتا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ تو ہمارے پورے یعنی کہ معاشرے میں رچا بسا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اسی اسمبلی میں پہلے آپ کو یاد ہوگا شازیہ مری کو ایک چٹ لکھ دی گئی تھی جہاں وہ اس پہ اتنا ہنگامہ مکیش ہوا کمار تھا، چاولہ جو تھے ایشور لال اور ان لوگوں نے جہاں انہوں نے لکھی تھی. نہیں یہ تو دیکھیں یہ اگر آپ بات کریں گے تو پھر بات تو بہت آگے تک جائے گی. اور سندھ اسمبلی ایک تماشا بنی ہوئی ہے. آپ کو یہ کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر تھے نثار کھوڑو صاحب، وہ ایک رقص سرور کی محفل میں ان کا کلپ آیا اور وہ پورا سوشل میڈیا پہ چلا کہ وہ رقص سرور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب نصرت سحر عباسی نے اسمبلی میں جب یہ بات کی اس پہ تو نثار کھوڑو صاحب کو انہوں نے کافی وضاحت دی تھی میڈیا میں. انہوں نے کہا جی میں تو ایک شادی کی تقریب میں گیا اور وہاں پہ جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ جشن نہیں منا دیکھیں رہے. انہوں نے عجیب غریب وضاحت دی تھی نا. جب نصرت سحر عباسی نے یہ کہا کہ بھئی آپ ایجوکیشن منسٹر ہیں، وزیر تعلیم ہیں، جب آپ یہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے اور رقص و سرود کی محفل میں آپ شرکت کریں گے اور آپ کے سامنے جو ہے رقص ہو رہا ہوگا اور نوٹ دیے جا رہے ہوں گے، تو پھر مطلب یہ کہ ہم معاشرے میں اس برائی کے بارے میں کیا جدوجہد کریں گے، کس کو روکیں گے. تو اس پہ نثار کھوڑو صاحب نے بڑا دلچسپ اس کی وضاحت کی. انہوں نے کہا کہ صاحب آپ میرے پیچھے پڑ گئی ہیں اور مجھے کہہ رہی ہیں، اور وہ جو مکیش کمار چاولہ میں تو نوٹ بھی نہیں دے رہا تھا، میں تو بیٹھا ہوا تھا، اور وہ مکیش کمار چاولہ جو ہے میرے سر پہ رکھ کے اس کو نوٹ دے رہا تھا، اس کا تو آپ ذکر ہی نہیں کر رہی ہیں، اس کو تو کچھ نہیں کہہ رہی ہیں اور مجھے آئسولیٹ کر رہی ہیں. تو میرے کہنے مقصد یہ تو عجیب و غریب. اچھا، اور بھی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی جو ہے وہ تصاویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہیں اس طرح کی، جو آپ ویسے ظاہر کہہ سکتے ہیں کہ غیر اخلاقی تصاویر ہیں یا وہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو نہیں آنی چاہیے سیاستدانوں کی، لیکن وہ وائرل ہو رہی ہیں. تو وہ تو مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کی ہیں. اب اس پہ ان کے پاس جواب تو کوئی ہے نہیں دینے کے لیے. دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے یہ ایک قبائلی معاشرہ ہے، اور یہ جو ہمارے جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ یعنی کہ جاگیردار اور وڈیرے ہیں، اور ان کا اسٹائل بھی وہی یعنی اسمبلی میں جب آتے ہیں تو تب بھی اپنے آپ کو جاگیردار اور وڈیرا ہی سمجھتے ہیں. تو یہ ایک وڈیرا اور جاگیردار مائنڈ سیٹ ہے جو خواتین کو عزت نہیں دینا چاہتا، ان کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا. بے نظیر بھٹو چونکہ خاتون تھیں، حالانکہ ان کا تعلق بھی ایک جاگیردار فیملی سے تھا، لیکن یہ کہ جاگیردار فیملی سے ہونے کے باوجود انہوں نے وومن امپاورمنٹ کی بات کی اور بے نظیر سپورٹ پروگرام شروع کیا، اور اتنی زیادہ انہوں نے خواتین کو. یہ جو واقعہ ہوا نصرت سحر عباسی والا وہ تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے اب ظاہر ہے کہ اس کو معاف کر دیا، لیکن جو سول سوسائٹی کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں یا جتنی بھی این جی اوز ہیں جو خواتین کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ حراسیت کے چیزوں کے حوالے سے جو آواز اٹھاتی ہیں، ان کا رول اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں تسلی بخش رہا یا نہیں؟ نہیں دیکھیں ان کا رول تو ہر معاملے میں ایک بہت ہی افسوسناک ہے، اور ان کی جو جدوجہد ہے اور ان کی جو تقاریر ہیں اور ان کا جو پروٹیسٹ ہے وہ تو بہت ہی اسٹیریو ٹائپ ہے نا. اور بس وہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایک ان کا بیان آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی 8-10 خواتین اور مرد ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں 2-4 بینر لے کے، اور وہ اس پہ مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں. اچھا یہ تو ہوا اسمبلی ڈیوٹی کا ختم ہو گئی. واقعہ. اب جو اسمبلی کی کارکردگی ہے وہ بھی تھوڑی سی ڈسکس کر لیں. ایک تو آج بھی انہوں نے کہا کہ جی ایم ڈی اے کا کنٹرول جو ہے وہ وزیر بلدیات سے لے کے میئر کو دینا چاہیے، تو وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی بات. یہ کیوں ہے؟ مطلب یہ ڈیوالو نہیں کرنا چاہتے چیزوں کو؟ نہیں دیکھیں ایم ڈی اے اور ایل ڈی اے ترقیاتی ادارے ہیں، تو ایم ڈی اے اور ایل ڈی اے اور کے ڈی اے پہلے میئر کے انڈر میں نہیں تھی. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ تھا، اور دوسرے ادارے تھے، تو کے ڈی اے نہیں تھی. اب پھر کے ڈی اے کے ایک تو سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کے ڈی اے کے ایک ترقیاتی ادارہ موجود ہے کراچی میں، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اب کے ڈی اے کے ہوتے ہوئے آپ نے دو اتھارٹیاں بنا دیں، ایم ڈی اے اور ایل ڈی اے بنا دیں. اچھا پھر یہ کہ ان کو شترے بے مہار کر دیا، ان کو کسی کنٹرول میں نہیں رکھا. ویسے تو یعنی کہ ایل ڈی اے اور ایم ڈی اے وزیر ہاؤسنگ کی ڈومین میں ہونے چاہیے. اب وہ ظاہر ہے کہ ہاؤسنگ کی اور میرے خیال سے بلدیات کی ایک ہی وزارت ہے، تو وزیر بلدیات کے ڈومین میں ہونی چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں میئر کو اگر آپ کو پاور دینے ہیں، جیسے واٹر سیوریج بورڈ ہے اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اور یہ ماسٹر پلان ہے، تو اس ٹائپ کے جو ادارے ہیں جو کہ پہلے کے ایم سی کے پاس تھے، یعنی کہ لیکن اب تو آج تو یہ ہوا نا کہ جو چارج پارکنگ تھی، تو وہ چارج پارکنگ جو کے ڈی اے کے علاقوں میں تھی، وہ کے ڈی اے کو چارج پارکنگ لینے کی بھی اجازت دے دی گئی،
اور وہ کے ایم سی سے یعنی کہ کے ایم سی کنٹرول سے نکال دی گئی. تو 480 کے ایم سی کے چارج پارکنگ میں ملازم ہیں, اس میں 20 افسران ہیں اور 17 کروڑ کا ان کا سالانہ کا ٹارگیٹ ہے. لیکن یہ کہ اب چونکہ کے ڈی اے کے علاقے میں کے ڈی اے چارج پارکنگ وصول کرے گی, تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ جو کے ایم سی کی جو آمدنی ہے اس میں کروڑوں روپے کی کمی ہو جائے گی. اچھا دیکھیں, چار پارکنگ جو ہے وہ صرف کے ایم سی وصول نہیں کرتی, چارج پارکنگ ہمارے 6 کنٹونمنٹ بورڈ ہے وہ وصول کرتے ہیں, سی پی ایل سی وصول کرتی ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ کہ کچھ پرائیویٹ کنٹریکٹرز بھی وصول کرتے ہیں, سیولیشن اتھارٹی وصول کرتی ہے, مختلف علاقوں میں جس کا جو انتظامی باڈی ہے وہ وصول کرتی ہے. اچھا اب جو سندھ میں مختلف ترقیاتی منصوبے ہیں اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا, لیکن یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. ناظرین, بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے اہم منصوبوں کے حوالے سے اجلاس بھی کیے ہیں, یونس آباد پل کا افتتاح بھی کیا ہے, کراچی میں ترقیاتی منصوبے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, اس پہ بات کریں گے. یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. بات ہو رہی ہے شہزاد چغتائی صاحب سے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سندھ اسمبلی کی ہنگامہ خیز کارکردگی اور وہاں پہ ہونے والی کارروائی کا, اور اب نے کہا تھا کہ بریک سے واپس آنے کے بعد سندھ حکومت کی کارکردگی اور اہم منصوبوں کا ذکر کریں گے. لیکن پی آئی اے کے حوالے سے ایک اہم خبر تھی, اس کا میں آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں. جسارت اخبار نے بڑی نمایاں طور پر یہ خبر چلائی ہے, آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. خبر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, پھر اس پہ شہزاد صاحب سے رائے لیتے ہیں. پی آئی اے کا بورڈ اجلاس ہوا جس میں کہا گیا کہ پی آئی اے پائلٹس کی تنخواہوں میں اضافہ منسوخ, سی ای او سمیت ڈائریکٹرز کے دوروں پر پابندی, ڈیپوٹیشن افسران کی واپسی, قائم مقام چیئرمین کی زیر صدارت اجلاس, غیر ضروری اخراجات پر شدید اظہار برہمی, بیرون ملک دفاتر کی تعداد کم کرنے کی منظوری, انتظامیہ کو پالپا کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کی ہدایت, پی آئی ڈی آئی بی اور فضائیہ سے ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے عہدیداروں کو 22 فروری تک چارج چھوڑنا ہوگا, غیر ملکی دوروں پر بھاری الاؤنسز کی وصولی سے متعلق تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم. بڑی لمبی تفصیلی خبر ہے. یہ کیا ہوا ہے پی آئی اے کے ساتھ؟ پی آئی اے کے آپ پچھلے پروگراموں میں کہتے رہے ہیں کہ بڑے بھاری ان کی مراحت ہیں, بڑے ان کے الاؤنسز ہیں, اور وہی جو ہیں وہ خسارے کا باعث بنے ہوئے ہیں, اور دنیا میں کوئی ایسی ایئر لائن نہیں ہوتی جس کو خسارہ اور وہاں پہ اس طرح کی مراحت بھی ہوں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیپوٹیشن پہ جو پی آئی اے کے اندر لوگ آئے ہوئے ہیں, حالانکہ پی آئی اے کچھ لوگ بھی ڈیپوٹیشن پہ مختلف اداروں میں گئے ہوئے تھے. واٹر سیوریج بورڈ میں بھی ایک صاحب تھے جو کہ پی آئی اے سے ڈیپوٹیشن میں آئے تھے. تو یہ بھی انوکھی مثال موجود ہے کہ پی آئی اے سے کوئی آدمی جو ہے وہ واٹر, ورنہ لوگ جو ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے اداروں کو چھوڑ کے پی آئی اے میں آتے ہیں, وہ پی آئی اے سے ادھر گئے ہوئے تھے. تو لیکن اب یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے ڈیپوٹیشن والوں کو واپس بھیجنے کا, ان کی جو خدمات مستعار لی ہوئی تھی ایئر لائن نے, حالانکہ ایئر لائن کو تو ضرورت نہیں تھی ان کی خدمات کی, لیکن یہ کہ وہ مینپولیشن کر کے اور کیا کہتے ہیں اپنی سفارشیں کر کے پی آئی اے میں آ گئے تھے. تو اب یہ لوگ جو فارغ ہوں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو پی آئی اے کو تھوڑا سا, یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ پینٹ یا آٹے میں نمک کے برابر تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا, ریلیف ملے گا. ریلیف بہت ملے سارے جو اخراجات ہیں غیر ضروری ان کے اخراجات کچھ تھوڑے بہت کم ہو جائیں گے, کیونکہ پی آئی اے کو تو اس وقت ہر مہینے جو ہے نا 6-7 ارب روپے کا خسارہ ہے. تو مطلب یہ کہ 2-3 کروڑ کا فائدہ ہو جائے گا. ان کی تنخواہیں جو ہوں گی 2-3 کروڑ ہوں گی جو مستعار جن کی. یہ بورڈ نے صحیح فیصلے کیے ہیں, اور بورڈ کا اظہار برہمی درست ہے, بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. اچھا پھر دوسرا یہ ہوگا کہ یہ جو ان کی جگہ جو پی آئی اے کے ملازم ہیں جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں ان کو یعنی کہ وہ پوسٹنگ مل جائے گی. باقی یہ کہ اب چیئرمین صاحب جو ایم ڈی صاحب ہیں, تو ایم ڈی صاحب کے غیر ملکی دوروں پہ پابندی لگائی ہے. یعنی کہ یہ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایم ڈی صاحب جو تھے وہ پاکستان میں ٹکتے ہی نہیں تھے, اور وہ بیرون ملک جو ہے دورے کرتے رہتے تھے. جو ہے بھی جرمن, تو وہ ظاہر ہے ان کے دورے ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی تو ان کی دوڑ جرمنی تک ہوتی تھی. لیکن اس کا پی آئی اے کو بڑا بھاری لاس ہوتا تھا, کیونکہ جب یہ ایم ڈی صاحب یا جو بھی پی آئی اے کے ڈائریکٹر یا جنرل مینیجر یا ملازمین جب بھی باہر جاتے ہیں تو ان کو بہت بھاری قسم کے جو ہے نا الاؤنسز ملتے ہیں جو ان کی تنخواہ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ مفت اسٹے ہوتا ہے, اور پھر ہوٹلنگ ہوتی ہے. ایون یہ کہ
ایم ڈی کی تو شاپنگ بھی فری ہوتی ہے، یعنی کہ لندن میں ایم ڈی 5 کروڑ تک کی شاپنگ جو ہے وہ کر سکتا ہے. اگر جیسے ایم ڈی لندن میں اسٹیٹس کا ہے تو وہ 5 کروڑ کی شاپنگ اس کو الاؤ ہوتی ہے. تو مطلب اس ٹائپ کی پی آئی اے میں آیا. اچھا، یہ تو ان کے جو ہے اخراجات اس پہ جو ہے کنٹرول کیا گیا. دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ پریمیئر سروس جاری رہے گی. وہ جو سری لنکا سے جہاز لیے گئے تھے اور جو باہر کے لیے چلائے گئے تھے اور اس میں جو ہے نشستیں صحیح کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. تو یہ پریمیئر سروس جو ہے اس کو ویلکم کیا ہے پیسنجرز نے یا اس پہ کوئی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا؟ پریمیئر سروس تو یہ اس لحاظ سے اس کو ویلکم تو کوئی نہیں کرے گا، لیکن اس لحاظ سے وہ ٹھیک ہے کہ جو آج اے ٹی آر بھی گراؤنڈ ہو گئے. سول ایویشن اتھارٹی نے سارے اے ٹی آر آج گراؤنڈ کر دیا اور وہ ان کی دوبارہ چیکنگ ہوگی. چیکنگ کی وجہ یہ ہے کہ جو پی آئی اے ان کی 500 گھنٹے کے بعد جو ہے نا ان کی مینٹیننس کر رہی تھی، جبکہ ان کی مینٹیننس 100 گھنٹے کے بعد ہونی چاہیے. تو اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی مینٹیننس 100 گھنٹے کے بعد ہو، لیکن یہ کہ وہ جس ٹائپ کے جہاز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہو گئی ہے کہ وہ 100 گھنٹے کے بعد ان کی مینٹیننس ہونی چاہیے. تو آج پھر اے ٹی آر دوبارہ گراؤنڈ ہو گئے. اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے چیکس ہوتے ہیں وہ چیکس میں جہاز گراؤنڈ رہتے ہیں. تو اب کیا کہتے ہیں، پی آئی اے کو پھر ایک بحران کا، کرائسس کا سامنا ہے، جہازوں کی کمی کا سامنا ہے. تو اب اگر پریمیئر سروس اگر شروع ہوتی ہے تو اس سے پھر پی آئی اے کو یہ فائدہ ہے کہ کم از کم یعنی کہ اس کی پروازیں منسوخ نہیں ہوں گی اور انٹرنیشنل روٹ جو ہے ان کا سیف رہے گا. چلیں آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں پی آئی کی بہتری کے لیے جو اقدامات بورڈ نے کیے ہیں اس میں کیا نتائج نکلتے ہیں. اس میں بتا دوں کہ یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹر نے جو ایکشن لیا ہے اور یہ جو پابندیاں لگائی ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پی آئی اے کے ایک مینیجر آئی ٹی تھے اظہر صاحب. تو وہ اظہر صاحب جو ہے وہ پورا سال غیر ملکی دورے پہ رہتے تھے اور وہ یعنی 365 دن میں 170 دن جو ہے وہ انہوں نے غیر ملکی دورے کیے. اور ان 170 دن میں 70 دن وہ پیرس میں رہے اور وہاں الاؤنسز بھی لیتے رہے اور وہاں پہ ساری مراد بھی لیتے رہے اور پوری تنخواہ بھی لیتے رہے اور 170 دن تو ان کی پوسٹنگ پیرس میں کر دینی چاہیے. انہوں نے چھٹی بھی بنائی اگر وہیں رہنا ہے انہوں نے. تو ایسے لوگ ہیں ظاہر ان کے اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے اور اگر وہ کسی جائز کام کے لیے گئے ہیں تو اس کی جسٹیفیکیشن دیں. ادروائز ایسے لوگوں سے وصولی بھی کرنی چاہیے، ان لوگوں کو فائن بھی کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ عوام کے ٹیکسوں کا اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے. ایک خبر ہے کہ 7 نئے ریلوے انجن آ گئے ہیں پاکستان ریلوے کے پاس. امریکہ سے انہوں نے جنرل الیکٹرک کمپنی سے خریدے ہیں اور ٹوٹل جو ہے وہ 53 یا 54 نئے ریلوے انجن اس سال پاکستان کو مل جائیں گے. تو ریلوے کی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے. تیز رفتار انجن آ رہے ہیں، طاقتور انجن کہتے ہیں پہلے کبھی نہیں خریدے گئے تھے. اور جو تقریب ہوئی اس میں ریلوے افسران نے کہا کہ آج ہم فخریہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ریلوے کے افسر ہیں، ریلوے کے ملازم ہیں. ورنہ کچھ عرصے پہلے تک ہم نے یہ کہنا چھوڑ دیا تھا، لوگوں سے ہم چھپاتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم ریلوے کے افسر ہیں. لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. آج دوبارہ ریلوے بہتری کی طرف چل رہی ہے اور یہ جو نئے 7 انجن آئے ہیں اس سے کراچی سے سائی وال کول پاور پلانٹ تک کوئلے کی ترسیل ہوا کرے گی. کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک طرف یہ نئے انجن آ رہے ہیں، ریلوے کی بہتری ہو رہی ہے، نواز شریف کو اور خواجہ سعد رفیق کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. دوسری طرف پھاٹکوں پہ جو ہے لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، ان پھاٹکوں کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، وہاں پہ جو حادثات ہو رہے ہیں تو وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا دوست چین ہے اور کہا جاتا ہے کہ چین کی دوستی جو ہے وہ ہمالیہ سے بلند اور سمندر کی گہرائی سے زیادہ گہری ہے. تو ہمارے اس دوست کی کیا کہتے ہیں، اس دوستی کا کارنامہ یا اس دوستی کی طفیل ہماری ریلوے جو ہے وہ کمپلیٹلی تباہ ہو گئی. کیونکہ مشرف دور میں جو اس وقت کے وزیر ریلوے تھے قاضی جاوید صاحب، تو قاضی جاوید صاحب نے یہ چائنیز انجن سب سے پہلے انہوں نے خریدے تھے. اور دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں کہ اچھا، ایک ترکی اور چین، جو کہ یعنی کہ منہ مانگا کک بیک دیتے ہیں. آپ ان سے کوئی چیز خریدیں تو اگر 10 کروڑ کی چیز ہے تو 5 کروڑ بھی اور 7 کروڑ بھی کک بیک دے دیتے ہیں. تو جاوید قاضی صاحب کے زمانے میں یہ یعنی کہ ریلوے پر برا وقت آیا اور ریلوے نے یہ چین سے انجن خرید لیے. چین سے انجن خریدنا تو کوئی بری بات نہیں ہے. چین کی اپنی بھی تو ریلوے وہی انجن چلا رہے ہیں. وہاں پہ تو 1500 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ 5 گھنٹے میں طے کرتے ہیں. ان کے اپنے انجن ہیں، بہترین چیزیں ہیں. اگر آپ بہترین انجن خریدیں گے چین سے خرید لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں، چین کی پروڈکٹ امریکہ میں بڑی کامیاب ہے، چین کی پروڈکٹ جو ہے برطانیہ میں بڑی کامیاب ہے، چین کی پروڈکٹ ہر جگہ کامیاب ہے اور چین کے اندر بھی کامیاب ہے. لیکن یہ کہ وہ پیسوں کے حساب سے پروڈکٹ دیتے ہیں
مطلب یہ کہ امریکہ کے لیے ان کی کوالٹی الگ الگ ہوتی ہے. کوالٹی الگ ہوتی ہے. آپ مطلب یہ کہ اگر یہ تو خریدار پہ ہے کہ کوالٹی میں کمپرومائز کرے گا تو ظاہر ہے پھر اس کا معیار صحیح ہوگا. انفیریئر کوالٹی کی آپ چیزیں جیسے کہ ٹیلی فون ایکسچینج خریدیں گے تو پھر اس کا پھر الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ پھر خرابی ہوگی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ یعنی کہ جو مجھے یہ بات جنرل مینیجر ریلوے نے بتائی, اس نے کہا کہ جو انجن ہوتا ہے تو اس کی جو ٹریکشن مشین ہوتی ہے نا, اس کی لائف منیمم 34 سال ہوتی ہے, یعنی 34 سال تک وہ ٹریکشن مشین خراب نہیں ہونی چاہیے. جو نئے چائنیز انجن آئے, یہ جو ابھی آئے تھے نا, جو مطلب پرانی بات نہیں کر رہا, ابھی جو یہ جو سعد رفیق کے زمانے میں, حالانکہ وہ معاہدہ پرانا تھا لیکن وہ انجن سعد رفیق کے زمانے میں, سعد رفیق کے زمانے میں جو انجن آئے تھے ان کی 2 ٹریکشن مشینیں خراب ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ٹریکشن مشینیں پرانی ڈال دی ہوں گی انہوں نے. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا اس میں پرانی ڈالنی کیا کیا. تو انہوں نے کہا بھائی مثال تو یہ ہے. پھر یہ کہ لیکن یہ تو ماہرین کا کام ہے جو انسپیکشن کرتے ہیں, جو کلیئرنس کرتے ہیں, جو NOC دیتے ہیں کہ یہ چیز ہم خرید رہے ہیں, یہ اوکے ہے, یہ پرفیکٹ ہے, اور اس کی کوئی گارنٹی ٹائم بھی ہوتا ہے کہ اگر اس دوران کوئی خراب ہو جاتی ہے چیز تو وہ صحیح بھی کرتے ہیں. یہ کوئی بھی وزیر خود جا کے, چاہے وہ جاوید اشرف قاضی ہوں یا خواجہ سعد رفیق ہوں یا شیخ رشید ہوں, وہ خود جا کے ان چیزوں کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے کہ جا کے چیک کریں کہ جی کون سی مشین جو ہے اس کی لائف کیا اور کتنے عرصے میں خراب ہوئی ہے. یہ ایکسپرٹس کا کام ہوتا ہے, اسی کام کے لیے لوگوں کو رکھا گیا ہوتا ہے. اب یہ جو ریلوے پھاٹک پہ حادثات ہوئے ہیں اس پہ میں چاہوں گا کوئی کمنٹ کریں, اور اس کے بعد پھر سندھ گورنمنٹ پہ آئیں کہ یہ جتنے وزراء رہے ہیں ان سب نے اپنے دور میں یہ جہاز انجن خریدے, ڈبے خریدے اور یہ ساری چیزیں کی, بڑے بڑے انہوں نے خرچے کیے, پروجیکٹ بنائے. یہ ریلوے پھاٹک کیوں نہیں بنائے؟ دیکھیں 230 کے لگ بھگ ریلوے پھاٹک ہیں جو ان مینڈ ہیں, اور وہ یعنی کھلے پھاٹک ہیں. وہاں پہ ریلوے کا اسٹاف بھی نہیں ہوتا, وہاں پہ پھاٹک بھی نہیں ہوتا, بس وہاں سے کیا کہتے ہیں گزرنے کا ایک گاڑیاں گزرنے کا ایک راستہ ہوتا ہے. اور یہ 200 اچھا یہ کام ریلوے کا بھی نہیں ہے, یعنی کہ 230 پھاٹکوں پہ کیا کہتے ہیں ویجیلنس یا وہاں گیٹ لگانا اور وہاں پہ سگنل لگانا اور وہاں عملہ کھڑا کرنا. تو پھر اگر یہ سب کام اگر ریلوے کرے تو پھر ٹرین میں 10 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی کہ ہر جگہ سگنل ہوگا, ہر جگہ ٹرین رکے گی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریلوے کام نہیں ہے, یہ کام پروونشل گورنمنٹ کا ہے, یہ کام فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, اور یہ کام لوکل گورنمنٹ کا ہے کہ وہاں پہ اوور ہیڈ برج بنائے یا انڈر پاسز. یہ تینوں مل کے شیئر کر کے جو ہے نا وہ اس کی کاسٹ شیئر کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک پل بنتا ہے, اوور ہیڈ پل بنتا ہے یا انڈر گراؤنڈ بنتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ ظاہر ہے کہ اور پھر جنگلہ بھی لگایا جائے, مطلب اس کے باڑ بھی لگے نا دونوں طرف, وہاں پہ عملہ بھی ہوگا نا, وہاں پہ وہ پورا سسٹم یعنی کہ سگنل بھی لگے گا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا یعنی اس کے لیے تو بہت یعنی کہ فنڈس چاہیے. اب کام ایسے شروع کر دیا, پشاور سے لاہور کی طرف آ رہے ہیں, یہ جو گرل لگا رہے ہیں ریلوے ٹریک کے دونوں طرف. اچھا یہ بتائیں, اب سندھ گورنمنٹ کی طرف تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ کمنٹ کر دیں. یونس آباد پل کا افتتاح کیا ہے CM نے, KCR کے اوپر اجلاس کیا ہے, لاڑکانہ میں ریلوے ٹریک کے اوپر تجاوزات ختم کرنے کی بات کی ہے. سندھ میں ترقیاتی کام بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, سڑکیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی بن رہی ہوتی ہے. اب شہر فیصل کی استرکاری شروع ہو گئی ہے, اس کی جو ہے وہ تعمیر نو کا کام شروع ہو گیا. کیا لگ رہا ہے آپ کو, یہ اربوں روپے جو ہیں وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں جلد از جلد, یہ باقاعدہ منصوبوں پہ لگانا چاہتے ہیں, یا اس سے کک بیکس اور اس سے کمیشن ٹھیکیداروں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں وہ جب کوئی بھی یعنی ٹھیکہ ہوتا ہے, سڑک بنتی ہے, کوئی پل بنتا ہے, تو کک بیک تو ویسے ہی مل جاتا ہے, وہ پروجیکٹ کا حصہ ہوتا ہے, اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ بھائی اتنے, یہ مطلب اب انڈرسٹوڈ ہو گئی. ہاں 1 ارب کا پروجیکٹ ہے تو اس میں مطلب 30-40 کروڑ کا کک بیک اس کے اندر ہوتا ہے, اور وہ اس کا حصہ سب کو ہی ملتا ہے. تو کک بیک تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ جب ٹوٹل ترقیاتی فنڈ جو ہے غائب ہو جاتے تھے اور ایک پائی بھی خرچ نہیں ہوتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1 ارب روپے کا کوئی پروجیکٹ ہے اور اس میں سے 60 ارب روپے یا ایون 50 کروڑ روپے بھی خرچ ہو رہے ہیں اور اس کا فائدہ پبلک کو پہنچ رہا ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن پیپل پارٹی جو جلدی میں ہے, وہ جلدی اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ ترقیاتی کام جو ہے کرنا چاہتی ہے اور اس کا کریڈٹ لینا چاہتی ہے. پیپل پارٹی کو نظر آ رہے ہیں 2018 کے الیکشن اور کراچی کا مینڈیٹ جو وزیر اعلیٰ نے کہا بھی ہے نا کہ اب ہم کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن لڑیں گے, مینڈیٹ کا جو کیک ہے نا وہ نظر آ رہا ہے. تو اب پیپل پارٹی کے مقابلے پہ کراچی میں کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کا حشر تو دیکھ لیا ہے MQM کا, کہ جب MQM نے ریلی نکالنے کا اعلان کیا تو MQM نے اور پاکستان قومی موومنٹ نے اعلان پکڑ دکڑ شروع ہو گئی اور کوئی لوگ جو ہیں وہ نکل ہی نہیں سکے باہر, کریک ڈاؤن ہو گیا تھا. کرنی پڑی. جو چیئرمین تھے اقبال کاظمی صاحب وہ گرفتار ہو گئے تھے,
تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ بھائی ہم ریلی نہیں نکال رہے، اور پاکستان قومی موومنٹ نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ ہم ریلی نہیں نکالیں گے، لیکن اس کے باوجود جو روٹ تھا ریلی کا وہ سیل کیا گیا، اور مزار قائد پر پوری رینجر چاروں طرف پھیل گئی اور اس نے سارے راستے بند کر دیے۔ تو مطلب یہ کہ یہ اس ساری کارروائی کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایم کیو ایم کو تو اب کراچی میں کسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہوگی، نہ الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون نے اعلان کیا ہے کہ 28 جنوری کو وہ شکریہ نواز شریف ریلی نکالیں گے شہر میں۔ جی ہاں، تو اب یہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، پیپل پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، پی ایس پی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان بھی بیچاری اس میں ہے، تو یہ جتنی پارٹیاں ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو بیچاری خوب کہا، روٹ سیل ہے، جی ہاں، جو اس کی بیچارگی پہ بات کریں گے انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں۔ آج کا وقت جو ہے وہ ہمیں چاہے یہاں پہ کراچی میں لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، پروگرام آگے بڑھانے کی اجازت قومی نہیں اور دے گا صوبائی اسمبلی کے نشستوں وقت کی پابندی کی وجہ سے۔ آج میں چاہوں گا کہ گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ ہم اپنا محدود رکھیں۔ ناظرین، آج آپ نے دیکھا ہم نے بات کی پاکستان میں مختلف سیاسی ایونٹس کے حوالے سے، اور جو ابابیل میزائل بنا ہے وہاں سے، اور وزیر اعظم نواز شریف نے جو ملتان میں میٹرو بس سروس کا آغاز کیا، افتتاح کیا، وہاں سے گفتگو کا سلسلہ ہوا تھا۔ اس کے بعد سندھ اسمبلی کی کارکردگی، سندھ حکومت کی کارکردگی، پی آئی اے اور ریلوے کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئیں اس پہ شہزاد چغتائی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ڈسکشن پسند آئی ہوگی۔ آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔